अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्शंस टाइम। तो आज एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो है 10 मुहर्रम पर कि 10 मुहर्रम की पूरी जो दास्तान है वो आज सुनाई जाएगी और तारिक जमील साहब का बयान है, तो वो सुनते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, एंड चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो आज टाइम वेस्ट नहीं करते एंड आज की दास्तान सुनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे भाइयों, 10 मुहर्रम भी एक दास्तान है। ये दास्तान नहीं है, ये सबक है। ये दास्तान नहीं है, ये सबक है, ये पैगाम है, ये कुर्बानी की लाजवाल मिसाल है। लोग शहीद होके इज्जत पाते हैं और मैं कहता हूँ हुसैन ने शहादत को इज्जत अता कर दी। लोग शहीद होकर इज्जत का ताज सर पे सजाते हैं, लेकिन हुसैन ने शहीद होकर शहादत के सर पे इज्जत का ताज सजा दिया। लोग कुर्बान होकर बड़े बनते हैं और हुसैन ने कुर्बान होकर कुर्बानी को बड़ा बना दिया। लोग अल्लाह के नाम पे लुटकर पिटकर मिटकर वो कामयाबी के तराने, कामयाबी के जीने तय करते हैं, और हुसैन ने लुटकर पिटकर मिटकर और अपने आप को फना करके कामयाबी का को इज्जत का मफहूम पहना दिया, इज्जत का लिबास पहना दिया। इसलिए तो मैं अपनी तरफ से लफाजी नहीं कर रहा हूँ। मेरे नबी ने कहा जन्नत के सरदार हैं हसन और हुसैन। मेरा रब कहेगा जन्नत से, ए जन्नत मैंने तुम्हें खूबसूरत, अरे वो जन्नत तो पहले ही बड़ी सोहनी है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए सुनो। आज बड़े जमाने बाद हदीस याद आई। मेरे नबी ने मेरे अल्लाह फरमाएंगे, ए जन्नत मैंने तुम्हें हसन और हुसैन से खूबसूरत बना दिया। शहादत को हुसैन ने खूबसूरत बनाया, कुर्बानी को आले रसूल ने खूबसूरत बनाया, कामयाबी को आले रसूल ने मफहूम पहनाया। अल्लाह के नाम पर मर मिटने के लाजवाल माना समझाए। अल्लाह को पा लेने के लिए क्या कहां तक जाया जा सकता है करके दिखाया। अल्लाह को पाकर सब कुछ खोकर क्या किया जा सकता है, करबला वो पैगाम है। उम्मे सलमा से आपने फरमाया, उम्मे सलमा आज एक फरिश्ता मिलने आ रहा है, बहुत खास, किसी को दरवाजे, किसी को अंदर नहीं आने देना। दोस्तों उम्मे सलमा पहरे पे खड़ी हो। थोड़ी देर में हुसैन आ गए, छोटे बच्चे मासूम अभी, अंदर जाने लगे, उन्होंने रोक दिया, वो रोने लगे, वो रोए तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर से मेरे नबी के जोर जोर से रोने की आवाज आई, जोर जोर से रोने की आवाज आई। उम्मे सलमा रह न सकी, भाग के अंदर गई। तो आपने क्या देखा? आपने हुसैन को यूं सीने से चिमटाया हुआ और ऐसे हिल हिल के रो रहे थे, बिलक बिलक सिसक सिसक के रो रहे थे, और आपके आंसू आपके रुखसार और दाढ़ी पर उतर कर रहे थे, और आपने यूं खींचा। अच्छा, आज की वीडियो थोड़ी फनी नहीं होगी, कल का पता है हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की दास्तान कैसे है, तो फनी नहीं होगी वीडियो थोड़ी। मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए मैं भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लूँ, क्योंकि मैं भी जो कुछ नहीं जानता वाकई करबला के बारे में वो भी जान लूँ, और कुछ लोगों को मतलब कंप्लीट मालूमात नहीं होती तो वो भी मैं जान लूँ। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग समझिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत उम्मे सलमा ने कहा, मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूलल्लाह, क्या हुआ, आप ऐसे तड़प के क्यों रो रहे हैं? तो आपने रोती आवाज में कहा, बहते आंसुओं के साथ, कपाते बदन के साथ, कि उम्मे सलमा, ये फरिश्ता जो मुझे मिलने आया था, ये मेरे बच्चे को देखकर कह रहा है कि आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी, और जहां उसका खून गिरेगा वो मिट्टी मुझे दिखाई है उसने, कि मैं इसलिए इस पे रो रहा हूं। अभी तो वो शहीद नहीं हुए और रोया जा रहा है, तो हम तो उनकी शहादत पे रोते हैं भाई, हम तो उनकी शहादत पे रोते हैं, और ये क़यामत तक रोते रहेगी दुनिया। क्या मजा, ये अल्लाह का निज़ाम है। उसने करबला के वाक़े को यूं कर दिया जैसे हर साल आज ही हुआ है। आज ही हुसैन शहीद हो रहे हैं, आज ही अब्दुल्ला का सर कट रहा है, आज ही ज़ैनब की चादर को फाड़ा जा रहा है, आज ही लाशों को घसीटा जा रहा है। हुसैन को सर कटाने की जरूरत नहीं थी जन्नत के लिए,
وہ تو ماں کا دودھ بھی ابھی نہیں چھوٹا تھا، تو میرے نبی نے فرما دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رات کو سوئے پڑے ہیں سارے، اور حسن کی آنکھ کھلتی ہے، وہ کہتے ہیں اماں پانی پینا ہے، پیاس لگی۔ فاطمہ اٹھنے لگتی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جا، گھڑے میں پانی سامنے رکھا ہے، آپ گلاس اٹھاتے ہیں، گھڑے کی طرف نہیں جاتے، باہر نکل جاتے ہیں۔ صحن میں حضرت علی کی بکری کھڑی ہوئی ہے، اور وہ مری المردہ ادوتے ماسی کوئی نہیں دودھ کتھوں ہونا، لیکن میرے نبی نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو لٹک کر دودھ سے نیچے آ گئے، بھر گئے۔ پھر آپ نے ایسے دودھ نکالا، گلاس فل کیا، بھر کے اندر لائے، تو اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے۔ حسین ذرا پھرتیلے زیادہ تھے، وہ آگے آ گئے، تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ، تو پیچھے ہٹ۔ تو اس فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، پر حسن نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے دوں گا، حسین نے بعد میں مانگا ہے، اس کو بعد میں دوں گا۔ تو آپ نے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر فاطمہ کو پلایا، آپ نے خود نہیں پیا، انہیں تینوں کو پلا کر پھر فرمایا، اور مولا علی سوئے ہوئے ہیں، وہ نہیں اٹھے، سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم سب قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، بمکان واحد یوم القیامہ۔ میں اور تو اور دونوں بچے اور یہ سویا ہوا، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ حضرت حسن سر سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ حسین سر سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں کے ساتھ مل کے کشتی کرتے تھے، گھر میں تشریف لاتے، این اللقا، وہ میرے شرارتی بیٹے کہاں ہیں؟ دو جہان کی سرداری دے کر بچوں کو وقت دیتے، ساتھ کھانا کھاتے، انہیں کھانا کھلاتے، ان کو گود میں لیتے، ان کو سینے سے لگاتے، کبھی ماتھا چومتے، کبھی ہونٹ چومتے، کبھی سینہ چومتے۔ جب امام عالی مقام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو ہونٹوں پہ لگی، تو حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو کر رونے لگے، کہا ظالم ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ تو بڈھا ہو گیا ورنہ تجھے بھی میں قتل کر دیتا۔ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے، دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے، اور خود بیٹھ کے ان کی کشتی دیکھ رہے ہیں۔ کیا سارے لاڈ لڈا دیے 7 سال میں ہی کہ آپ کو پتا تھا ان کے ساتھ میری امت نے کیا کرنا ہے۔ تو حسین تھوڑا سا دب رہے تھے، حسن ذرا بڑے تھے نا، وہ دبا رہے تھے، تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے، حسین شاباش، حسین شاباش۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سارے تھاپڑے حسین کو مار رہے ہیں، سارے حسین کو شاباش دے رہے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ حسن کو کوئی گل نہیں کر رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس آیا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ جن کی کشتیوں میں جبریل شریک ہوا ان کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو، ان کی بچیوں کو، ان کی مستورات کو کس طرح ننگے سر گھمایا پھرایا گیا۔ جب حضرت امام علی مقام شہید ہوئے تو کسی نے تلوار چھین لی، کسی نے آپ کے کپڑے اتار لی، کسی نے ٹوپی اتار لی، کسی نے زرہ اتار لی، کسی نے کرتا اتار لیا، ننگا کر دیا، اور عورتوں کے خیموں پہ جھپٹا مارا۔ میرے بھائیو، میں کربلا کے واقعے کا سبق کیا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو علماء سناتے رہیں گے، میں تو سنا نہیں سکتا، مجھ سے سنایا بھی نہیں جاتا ہے۔ کربلا کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو۔ مامو شیر بازار کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو سودا کی میں بیچاں، جھوٹ نہ بولاں تے سودا کی میں بیچاں۔ منڈی والا کہتا ہے ملاوٹ نہ کراں تو سودا کی میں بیچاں، منافع کتھوں لواں۔ اور دفتر والا کہتا ہے رشوت نہ لواں تو بچیاں کتھوں پالاں۔ کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ دینا پڑے دے دو، جو قربانی دینی پڑے دے دو۔ 2 سال کے معصوم بچے کے گلے کے پار تیر ہو جائے، یہ باپ کے لیے دیکھنا آسان ہے؟
میرے بیٹے کا بازو سے بانھ ٹوٹی، صرف بازو، اور وہ درد کی وجہ سے ہائے ہائے کرنے لگا، میں سن نہیں سکا، میں دوسری طرف بھاگ گیا کہ مجھ سے اس کی ہائے ہائے نہیں سنی جا رہی تھی، اور میرے نبی کے نواسے کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ سب سے پہلے آپ جب سارے شہید ہو گئے، پہلے شہید مسلم بن اوسج، میرے نواسے کے جان نثاروں کے پہلے شہید مسلم بن اوسج، اور آخری شہید حسین بن علی۔ صرف حسین اکیلے نہیں شہید ہوئے، عثمان بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، جعفر بن علی، 6 بھائی میرے نبی کے نواسے کے کٹھے شہید ہوئے ساتھ۔ ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی، اور عباس بن علی جو علم بردار تھے، اور حسین بن علی، 6 بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا۔ سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے تو میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور علی بن ابی طالب کی ہستی ہے جن کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ امام زین العابدین اکیلے بچے تھے، ان کو خبیث ذبح کرنے لگے تو اتنے بیمار تھے کہ حضرت زینب چلا اٹھیں تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، تو ان کے ایک نوکر نے پوچھا، حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ پھر رونے لگے، فرمایا ارے میرے بھائی، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا، 40 سال روتے روتے آنکھیں خوش سفید ہو گئیں، اندھے ہو گئے، اور میں نے اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا۔ اور آل رسول میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے، سب سے پہلے علی اکبر، اور پھر سب سے آخر میں قاسم بن حسن، چھوٹے تھے، معصوم تھے، ان کے وہ خیمے سے نکلے لاٹھی لے کر جب دیکھا نا کہ چاچا اکیلا رہ گیا، چھوٹے تھے، لاٹھی لے کر نکلے، کم بختوں نے ان کو بھی معاف نہیں کیا، اور ایک تلوار کا وار لگا ان کا بازو کاٹ کے رکھ دیا۔ ان کا واہ یا عمہ، ہائے میرا چچا، اور گر کے تڑپے نا، حضرت حسین تڑپ کے اٹھے، زخموں سے چور تھے، اور ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، او بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج میں تیری فریاد پہ کہیں پہنچ سکتا، چلا جا اپنے آبا و اجداد کے ساتھ مل جا، چلا جا اپنے نانا کے ساتھ مل جا، اپنے باپ کے ساتھ مل جا، اپنے چچا کے ساتھ مل جا، آج تیرا چچا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں باقی شہزادے لاشیں گرے پڑے تو وہاں جا کے لٹا دیا، اور پھر بیٹھ گئے، زخمی تھے، کوئی ان کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو آپ نے آپ کے بیٹے عبداللہ 2 سال کے تھے، آپ نے ان کو بلوایا، خیمے سے بلوایا، ابھی تقدیر کا اور کچھ امتحان باقی تھا۔ میں قطر میں تھا جماعت میں، ہاسپٹل گیا، مجھے درد تھا ٹیکا لگوانا، ایمرجنسی سے گزرا تو ایک بچہ بیڈ پہ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، درد تھا، چھوٹا بچہ 3-4 سال، اس کی ماں اس کے سرانے کھڑی یوں دیکھ رہی تھی، اس کے ماں کے چہرے کو دیکھ کر میں اپنے آنسو نہیں روک سکا، اور وہ علاج ہو رہا تھا۔ اس باپ کو سوچو جس کی ساری نسل اس کے سامنے ذبح ہو رہی ہو، اور 2 سال کا بچہ بھی معاف نہ کیا جا رہا ہو، اس کو سینے لگا کر یہاں بٹھا لیا، اور اس کو ایسے حضرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ایک شخص ابن الموقد النار، اس نے جو تیر کھینچ کے مارا، میرے اللہ نے خطا نہیں ہونے دیا، اوپر چلا جاتا، حسین کو لگ جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، تو سیدھا بچے کی یہاں گلے کے لگا، اور بچے کی گردن یوں ڈھلک گئی، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، ایک چیخ کیا آہ بھی نہ نکل سکی، یہاں صبر کا پیمانہ بھرا نہیں، لرز گیا، اور اپنے بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا ایسے،
دونوں لب بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا کہ اچھا میرے مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے! اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا دو۔ بکنا نہیں ہے، ایمان نہیں بیچنا، عزت کو نہیں بیچنا، غیرت کو نہیں بیچنا، اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے۔ بچوں کے لیے، اپنے لیے، بیوی کے لیے، عہدے کے لیے، کرسی کے لیے، حکومت کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، یہ سب جھوٹے نقشے ہیں۔ یا اللہ مجھے تو چاہیے، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آخر شمر نے کہا قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو زرع بن شریک تمیمی نے سیدھا تلوار کا وار کیا، یہاں لگا تو اس سے آپ ایسے ایسے لڑکھنانے لگے۔ تو سنان بن ابی انس بن ابی سنان نے نیزہ مارا سیدھا، اس سے آپ یوں پیچھے گرے۔ تو خولہ بن یزید سے اس نے کہا سر کاٹو، وہ سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو کانپنے لگا۔ میں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، اسے دھکا دے کے پیچھے کیا، اور وہی جس نے نیزہ مارا تھا انس بن ابی سنان، اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر کے بال پکڑ کے سر کاٹ کے الگ سے الگ کر نیزوں پہ چڑھا، سب کے سر نیزوں پہ چڑھا، اور پھر عورتوں کے خیموں کو لوٹا، پھر ان کو جب گھسیٹ کے باہر لائے، حضرت زینب نے لاشیں دیکھے اور سروں۔ حضرت علی صحابہ میں سب سے فصیح ہستی ہیں، فصیح یعنی جو اعلیٰ درجے کی گفتگو کرتا ہو اسے فصیح کہتے ہیں۔ حضرت علی کی یہ وراثت آپ کی بیٹی زینب کو ملی کہ وہ فصاحت کی شہنشاہ تھی، ملکہ تھی فصاحت۔ انہوں نے جب منظر دیکھا نا، اتنا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا اور اس کا معصوم سا بدن بکھرا ہوا، اور حسین خون میں لت پت، 32 زخم تلوار کے تھے اور 34 زخم نیزے کے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا بناتک السبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ یہ ایسا مرثیہ تھا کہ وہ انسان کی شکل میں جو کھڑے تھے درندے کوفی، ان کے بھی آنسو نکل آئے، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے سب کی۔ اے محمد مصطفیٰ، اے ہمارے نانا جان، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، آپ پہ آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو، یہ آپ کا حسین آج بڑی سج دھج سے نکلا ہے، سرخ جوڑا۔ یہ تو میرا ترجمہ ہے، تعبیر ہے، ترجمہ یہ نہیں ہے، لیکن اس سے نکلتا جو مجھے نظر آیا میں نے بیان کر دیا۔ یا اے ہمارے نانا، اے ہمارے رسول، آج تیرے نواسے نے اپنے خون کے تانے بانے کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا صحرا سجایا ہے، اپنے خون سے تیری امت کو پانی دیا ہے، آج اس کی بارات ہے، آج یہ 72 سر اس کی بارات ہیں۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جہے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہوں، سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بھنے، من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبا ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم۔ میرے بھائیو،
ہے یا رسول اللہ آپ کی اولاد ذبح ہو گئی، آپ کی بیٹیاں قیدی ہو گئیں اور ان کو کفن بھی نہیں ملا، تو ہوا نے غیرت مند ہو کر مٹی اڑائی اور انہیں خاک کا کفن پہنا دیا۔ میرے بھائیو، یہ سارا مہینہ علماء بیان کرتے رہیں گے، تم بھی پڑھو، آپ لوگ بھی پڑھو کربلا کا واقعہ، حسین پہ رونا، میرے نبی کی سنت، امام زین۔ آپ تو ان کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں، تو ہم تو ان کے بعد رو رہے ہیں۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے رسول کی محبت میں نہ روئے اور آل رسول کے مصائب پہ نہ روئے، وہ کیا آنکھ ہے، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا انسان ہے۔ یزید کے سامنے بھی کٹا ہوا سر رکھا گیا، اس نے بھی چھڑی ماری، تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے کہ نہ مار چھڑی، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ میرے بھائیوں، کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر بازی کھیل جاؤ۔ دیکھو نا، تسی سارے یزید نو گالی کٹ دیو تے کم سارے یزید آلے، تے حسین دے مگر روندے ہو تے کم سارے جو دشمنی والے۔ جھوٹ بولنے والا یزید کی صف میں کھڑا ہوا ہے، گالی دینے والا یزید کی صف میں ہے، رشوت کھانے والا، سود کھانے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، مسلمانوں کو بے عزت کرنے والا، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا، یہ سب یزید کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور آندن یا حسین یا حسین، حسین زندہ باد، یزید مردہ باد۔ اے دنال کم تھوڑا ہی بڑھنا ہے۔ آہ نہ کر لبوں کو بہت سے پیاری بات عشق ہے دل لگی نہیں۔ پورا جو واقعہ ہے وہ تو دکھی ہے، لیکن لاسٹ پہ جو بات کہی ہے کہ سود لینا، رشوت لینا، جو پاکستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے پورا سود پر ہے اور رشوت عام چل رہی ہے۔ جو گناہ گار ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو بے گناہ ہوتا ہے اس کو اندر ڈال دیتے ہیں اور اتنا زیادہ ٹائم اس پہ لگاتے ہیں، کیس کمپلیٹ نہیں ہوتے، تو خود آپ سوچ لیں کہ کہاں تک رشوت جا چکی ہے۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کام یزیدوں والے ہیں اور کرتے حسین ہے، تو خود سمجھ لینا چاہیے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے نظام کو ہی اسلامک ہونا چاہیے۔ سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے، تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے میں ہر بازی کھیلنے کو تیار ہوں۔ اب میرا امتحان نہ لینا، میں حسین نہیں ہوں، میں آل رسول نہیں ہوں، میں تو ایک کمی سا بندہ ہوں۔ یہ اپنا ذوف اللہ کو دکھاؤ، یا اللہ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں امتحان میں نہ ڈالنا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، بس ہم سے راضی ہو جا، ہم تیری مان کے چلیں گے۔ اگر کربلا سے کوئی سبق لینا ہے وہ یہ سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا جاؤ، یہ نہیں کہ فرقوں میں بٹ جاؤ، نفرتوں میں بھڑک جاؤ۔ یہ میرے پاکستان میں یہ ممبر بڑا مظلوم ہے کہ اس ممبر سے محبت کی بات کی بجائے نفرت کے توپیں چل رہی ہیں اور امت کو فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے، توڑ کے رکھ دیا ہے، اور کوئی بریلوی کے ضد نعرے لگا رہا ہے، کوئی دیوبندیت کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی شیعہ ہونے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی وہابی ہونے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہتا میں مسلم ہوں، میں امتی ہوں۔ دیوبندی، بریلوی اور جو بھی، نکل آؤ ان سب سے۔ اتحاد جب تک نہیں ہوگا اسلامک، وہ بھی حضرت حسین علیہ السلام تھے، سید نہیں حضرت حسین علیہ السلام، تو آپ خود دیکھ لیں مسلمان میرے وہ سید ہیں بالکل، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہو جی؟ ایک کہہ رہے کہ آپ غلط ہو، دوسرا کہہ رہے ہیں آپ غلط ہو، کلمہ سب کہہ رہے ہیں، الگ الگ سب سے بات کرو کہ ہم یہ اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، صحیح بات کہہ رہا ہوں، لیکن جو ان کے بڑے بڑے مولوی ہوں، ذاکر ہوں، ابھی کچھ دن میں نے اس سے پچھلی ویڈیو گستاخی کی اپلوڈ کی تھی، ذاکر نے آصف رضا علوی کیا نام ہے، تو گستاخی کیا اس نے، اور بھی بہت سارے ذاکروں نے گستاخی کیا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تو گستاخی کرتے ہیں،
لیکن ان کو سزا نہیں ملتی، لیکن اس بات کو چھوڑا سزا نہیں ملتی، تو آپ پہلی چیز دیکھیں کہ کلمہ آپ کی پڑھ رہے ہو، مان آپ کی سب کو رہے ہو، آپ کی اتنی ہمت ہے، آپ اس کا وہ لیول ہے کہ آپ کسی صحابی اور کسی کے بارے میں گستاخی کر چکو، آپ کا لیول ہی نہیں ہے وہ، آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو آپ کسی کو کیسے برا بول سکتے ہو؟ تو میرے خیال میں آپ مسلم کہلاؤ تو بہتر بات ہے، بریلوی دیوبندی اور شیعہ کہلانے سے بہتر ہے، سب سے بہتر بات یہی ہے کہ آپ مسلم کہلاؤ۔ پاکستان اس وجہ سے نہیں مشہور کہ وہاں پہ بریلوی شیعہ اور دیوبندی ہیں، وہاں وہ اس وجہ سے سب کی لیڈنگ کرتا ہے یا کیونکہ وہ ایک مسلم کنٹری ہے، کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر کہ پاکستان بریلویوں کا کنٹری ہے، شیعوں کا کنٹری ہے یا دیوبندی کا کنٹری ہے، تو پاکستان مسلم کا کنٹری ہے۔ تھوڑا باہر نکل آئیں فرقوں سے اور اسلام پر آ جائیں، سب اپنا کام کمپلیٹ کریں، اور ایک بات یاد رکھیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں اپنے مذہب میں اس کے بارے میں خود ریسرچ کریں، کتابیں موجود ہیں، قرآن پاک موجود ہے، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، اس کے اندر سے ریسرچ کریں اور پہلے خود ریسرچ کریں پھر وہ کام کریں۔ میرے خیال میں آج کل ہر کوئی پڑھ رہا ہے، کمپیوٹر پڑھ رہا ہے، کبھی کچھ پڑھ رہا ہے، تو میرے خیال میں ریسرچ کر لینی چاہیے، اردو میں لکھا ہوتا ہے، ترجمہ ہوا مل جاتا ہے۔ میں پچھلے 20 سال سے بھائیو کھپ گیا ہوں سناتے سناتے کہ اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت تو بنو۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔